नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि अमेरिका की जानिब से एक बार फिर हमला कर दिया गया है। यमन पर बहुत जोरदार धमाके सुने गए हैं। यमन के कैपिटल पर, उनकी एयर बेसिस पर, उनकी बंदरगाहों को निशाना बनाया गया है। मिसाइलों के साथ हमला किया गया है। उनकी एयर फोर्स ने आकर हमला किया है। आज बरोज हफ्ता एक और हमला अमेरिका बरतानिया की जानिब से कर दिया गया है और उसका भरपूर जवाब इस वक्त यमन की जानिब से दिया जा रहा है। कुछ तो उनके फौजी अगवा कर लिए गए, कुछ अमेरिकी फौजियों को पकड़ लिया गया है। इसके अलावा इसराइल की जो बंदरगाहें हैं उन पर बहुत बड़ा हमला अगले आने वाले चंद घंटों में होने जा रहा है, तो ये भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको खास तौर पर यह बताना चाहता हूं कि ये ग्रेट गेम क्या है। अब ये जो जंग शुरू हो गई, ये कोई सादा एक झड़पे नहीं है कि इधर से अमेरिका हमला करेगा, आगे से यमन जवाब करेगा, तो इस तरह नहीं चल रहा। ये जो अब अमेरिका बरतानिया ये जंग में उतर गए हैं और यूरोप को कह रहे हैं कि वो जंग में आए, तो इसके पीछे सोच क्या है, फैसला वाशिंगटन में क्या हुआ है, ये ग्रेट गेम क्या है जो अब यहां पर चल निकली है, जिसके लिए एक फैसला कुन जंग को छेड़ दिया गया है। ये कोई खाली झड़पे नहीं है। तो वो अहम तरीन हकायक मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। फिर रशिया से जो तफसीलात आ रही हैं, उन्होंने इस हमले पर क्या रिएक्शन दिया वो भी आपको बताऊंगा, और वो किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये जंग यमन की या शिपिंग की या इंटरनेशनल नेविगेशन की नहीं है। ये जंग है दुनिया के इक़्तिदार की, और ये जंग है चाइना की उभरती ताकत को रोकने की। वो क्या है मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। और इसके साथ साथ नाज़रीन, यूरोप और बरतानिया और अमेरिका में जो रिवोल्ट है वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया। बहुत शदीद ये डिवीजन हो चुकी है। बाइडन और ऋषि सुनक के खिलाफ जो बगावत है वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर गई है, वो भी आपको बताएंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, पूरे रीजन में इस वक्त एक खौफनाक जंग छिड़ चुकी है। अगर हम समंदर की बात कर लें तो चाहे रेड सी हो, चाहे इधर अरेबियन सी हो, चाहे इंडियन ओशन हो, चाहे पर्शियन गल्फ हो, हर तरफ इस वक्त जंग छिड़ी हुई है। कोई जहाज यहां पर महफूज नहीं है, चाहे वो किसी कंट्री का हो। हर कोई अपनी जिम्मेदारी पर इस वक्त जा रहा है। वहां पर कौन सा जहाज कहां से वो टकरा जाए, उस पर मिसाइल आ गिरे, ड्रोन गिरे, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा। दुनिया की ऑयल सप्लाई मुतासर हो गई है। दुनिया में ऑयल का एक नया बहरान पैदा हो गया। ऑयल प्राइसेस अप जा रही हैं। और नाज़रीन, इतनी प्राइसेस की कीमत इतनी अप हो गई है और इतनी किल्लत पैदा हो गई है, ख़ास तौर पर यूरोप में, कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो दिवालिया हो गई हैं। उन्होंने अपने प्लांट्स वहाँ पर बंद कर दिए हैं। तो इतने ज़्यादा इम्पैक्ट्स इस जंग के आ रहे हैं। और नाज़रीन, ये जंग समंदर में लड़ी जा रही है, बल्कि आप देख लें इराक में हमले शुरू हो गए हैं, शाम में, लेबनान पर जो हो रहा है आपको पहले ही पता है। तो समंदर और लैंड दोनों जगह पर ये एक बहुत भयानक जंग इस वक्त छिड़ चुकी है। और अभी इसमें जलती में जो तेल डाला है वो अमेरिका बरतानिया ने आकर डाल दिया है, और अमेरिका ने एक और हमला नाज़रीन कर दिया है। आज बरोज़ हफ्ता एक और हमला अमेरिका बरतानिया की जानिब से किया गया है, और उन्होंने एयरपोर्ट, सना के एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। मुख्तलिफ लोकेशंस पर ये हमले हुए, मैं आपको बताता हूँ। सना के एयरपोर्ट पर हमला हुआ, दलामी एयर बेस जो है इस पर हमला किया गया है। ये आप देखिए, रिपोर्ट्स ऑफ लार्ज एक्सप्लोजन्स इन नॉर्थ साइड ऑफ यमनी कैपिटल सना। ये अल मायदीन सबसे मुस्तनद इदारा वो रिपोर्ट कर रहा है कि लार्ज एक्सप्लोजन सुने गए। तो लार्ज एक्सप्लोजन्स मतलब ज्यादा धमाके, एक आध धमाका नहीं हुआ, बहुत ज्यादा और बहुत दूर तक ये धमाके सुने गए। अच्छा, यूएस के मुताबिक जो उनके सेंटकॉम ने जो बताया है कि उन्होंने क्या हमला किया, उन्होंने कहा कि हमने टोमाहक मिसाइल इस्तेमाल किए हैं, और ये USS कार्नी शिप, यानी जो वारशिप है, वहाँ से ये स्ट्राइक की गई है। यानी ये जो मिसाइल है, ये भी बताया जाता है ना कि मिसाइल कहाँ से और किसने दागे। तो वो कह रहे हैं कि इस स्ट्राइक में हमने वॉरशिप्स को इस्तेमाल किया। कौन से वाले में? कार्नी वॉरशिप्स को, और टोमाहक मिसाइल हमने इन पर फायर किए हैं। और इसके अलावा वो बता रहे हैं कि एक रेडार साइट जो है यमन की, उसको भी हमने टारगेट किया। तो ये इस वक्त एक बड़ा हमला मिसाइलों के साथ और एयर स्ट्राइक जो है वो यमन पर एक बार फिर कर दी गई है। उनके जो कैपिटल का एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। हुदैदा जो उनकी पोर्ट है उसको निशाना बनाया गया है, क्योंकि हुदैदा जो बंदरगाह है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है यमन के लिए। यहीं से ऑयल और गैस की जो सप्लाई यमन को आ रही है वो इसी से आ रही है। ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहीं से हो रही है। तो ये यमन के लिए बहुत
بہت امپورٹنس کی حامل ہے یہ بندرگاہ جس پر یہ اسٹرائکس کر رہے ہیں. تو یہ ناظرین امریکہ کا حملہ تھا اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک بڑا حملہ تھا اور بہت مختلف لوکیشنز پر یہ حملہ کیا گیا اور اسیسمنٹ کی جا رہی ہے کہ اس سے ڈیمیج کتنا ہوا ہے. اور اب ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یمن کا اس پر کیا رسپانس آیا. یمن کا جو فل فور رسپانس ہے وہ تو یہ ہے کہ باب المندب کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے. یعنی باب المندب جو ریڈ سی میں داخل ہونے کا راستہ ہے اس کو مکمل طور پر شٹ ڈاؤن کر دیا گیا. کوئی امریکی، کوئی برطانوی، کوئی ان کا جہاز، کوئی ان کی کمپنی یہاں سے نہیں گزر رہی. اس سے پہلے تو صرف اسرائیلی لنکڈ تھے نا، لیکن اب پریکٹیکلی مکمل ان کے جہازوں کو یہاں سے شٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہے. تو یہ بھی ان کے منہ پر بہت بڑا تماچا ہے کہ آپ یہ راستہ کھلوانے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور الٹا انہوں نے آپ کا ہی راستہ بند کر دیا ہے، آپ کو ہی یہاں سے گزرنے نہیں دیا جا رہا. ایک تو فوری ریئیکشن یہ ہے اور یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے. وہ ایک سپر پاور ہے اور ایک دنیا کی دوسری بڑی پاور ہے. ان دونوں کا راستہ کس نے بند کیا؟ یمن ہے، جو کہ سب سے غریب ترین ملک ہے. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اچھا، اگلی بات جو کی ہوئی ہے، رپورٹ آئی ہے کہ امریکی فوجی اغوا ہو گئے. امریکی فوجیوں کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں گئے. یہ وہ بتا رہے کہ صومالیہ کے کوسٹ کے ساتھ ان کے جو فوجی ہیں، جو ان کے مرینز ہیں، وہ غائب ہو گئے، مسنگ ہو گئے. ان کا پتہ نہیں کہ وہ کہاں گئے. تو بتائیے کہ امریکی فوجیوں کو یہاں سے کون اٹھا سکتا ہے، کون ان کو اغوا کر سکتا ہے، کون ان کو مسنگ کر سکتا ہے. یہ اس وقت امریکہ میں رولا پڑا ہوا ہے. یعنی یہ حملہ ہوا اینڈ دین اس کے بعد امریکی فوجی غائب ہو گئے اور ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا. امریکہ انہوں نے خود، یہ ان کے سینٹکام نے، سینٹرل کمانڈ نے بتایا ہے کہ کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ ہمارے فوجی کہاں گئے. تو امریکہ میں رولا پڑا ہوا ہے. بھائی مطلب اس طرح کا واقعہ تو پہلے یہاں پر کوئی ایسا رپورٹ ہی نہیں ہوا. مطلب امریکی فوجی مسنگ ہو گئے، اغوا ہو گئے. کون لے گیا، کیا ہوا، کچھ پتہ نہیں چل رہا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کون لے گیا اور کیا ہوا ان کے ساتھ. اچھا، اس کے علاوہ ناظرین اگلی بڑی خبر یہ ہے کہ یمن اس وقت ان پر تو حملہ کرے گا، اسرائیل پر بہت بڑا حملہ کرنے جا رہا ہے. یمن کی جو بندرگاہ ہے ایلات، وہاں پر بہت بڑا حملہ اگلے آنے والے گھنٹوں میں یمن کسی بھی وقت کر سکتا ہے. یہ آپ دیکھیے اسرائیلی میڈیا خود رپورٹ کر رہا ہے کہ ایلات از پریپیئرنگ فار اے کاؤنٹر اٹیک فرام یمن آن ایلات. کہ کاؤنٹر اٹیک جو ہے وہ اٹیک کے بعد ہی ہوتا ہے نا، کہ اٹیک سے پہلے کاؤنٹر اٹیک ہوتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پریپیئر کر رہے ہیں کیونکہ ہائی الرٹ ہے اس وقت یہ والا ساؤتھ والا یہ ریجن، کہ یہاں پر یمن کی جانب سے بہت بڑا اٹیک ہو سکتا ہے. ان کے جو وار پلینز ہیں وہ وہاں پر ایکٹیو ہیں، وہاں پر ان کے جو وار شپس ہیں وہ ایکٹیو ہیں. یعنی ہائی الرٹ پر اس وقت ساؤدرن اسرائیل ہے، کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ یمن وہاں پر بہت بڑا حملہ کرنے جا رہا ہے. اچھا، اب نظر اس میں صورتحال یہ ہے کہ یمن ایکچولی اسیس کر رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو جنگ چھڑی ہوئی ہے نا، وہ بحری جہازوں کو بھی تباہ کر رہا ہے، وہ جناب آئل سپلائی کو بھی انہوں نے متاثر کر دیا، اس نے باب المندب کو بھی بند کر دیا، وہ اسرائیلی جہازوں کو بھی نہیں گزرنے دے رہا، درجنوں جہازوں کو وہ تباہ کر چکا ہے. وہ ایک جنگ جاری ہے، لیکن جو اسیسمنٹ اس وقت ہو رہی ہے وہ یہ جو امریکی برطانوی حملے ہوئے ہیں اور ان کے ایلائز کے حملے ہوئے ہیں، اس کی اسیسمنٹ کی میں آپ بات کر رہا ہوں. دیکھیں وہ جو پہلے حملے ہیں وہ تو اور سچویشن کے مطابق حملے تھے نا. اب یہ تو ان کی سوورینٹی پر، مطلب ان پر حملہ ہو گیا. یمن کے اندر امریکی فوجیں گھس گئی ہیں، اندر داخل ہو گئی، اندر جا کر انہوں نے سٹرائکس کی ہیں اور بہت سارا نقصان ان کا ہوا ہے. تو اب تو سچویشن بدل گئی ہے نا. تو اب یمن نے اس نئی سچویشن پر، جس پہ ایک باقاعدہ حملہ ان پر ہو چکا ہے، یعنی جیسے ایک ملک کے خلاف جنگ چھیڑی جاتی ہے نا، ان کی ٹیریٹری میں گھس کر حملہ کیا جاتا ہے، تو اب یہ حملہ ہو چکا ہے. تو اب جو رسپانس آنا ہے یمن نے دینا ہے وہ اس سچویشن کے مطابق دینا ہے. اور وہ اتنا انپریسیڈنٹڈ رسپانس بتایا جا رہا ہے کہ سب کی عقل ٹھکانے آ جائے گی. ایک بہت بڑا حملہ اس وقت یمن کرنے جا رہا ہے. وہ باقی چیزیں تو ساتھ ساتھ کر رہا ہے، لیکن امریکہ اور برطانیہ کو جو جواب دینا ہے اس کی اس وقت اسیسمنٹ کی جا رہی ہے. تہران میں اس وقت پوری طرح سے اسیسمنٹ ہو رہی ہے اور بہت جلد اس کا جواب آئے گا. میں آپ کو میپ دکھا دیتا ہوں. اگر آپ یہ میپ دیکھیں تو یہ وارشپس ہیں جو ریڈ سی میں اور ادھر گلف آف ایڈن میں، عربین سی میں، یہ جناب امریکہ کے اور ان کے اتحادیوں کے وارشپس یہاں پر ڈپلائیڈ ہیں. تو حملہ کس لیول کا ہوگا، وہ کیا حملہ ہوگا؟ ایک تو ان کے وارشپس کو نشانہ بنایا جائے گا، ان کی آبدوزوں کو، اور جو ان کا ایئر کرافٹ کیریئر کھڑا ہوا آئزن ہور ادھر صومالیہ والی سائیڈ پہ، اس کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. اور پھر جو لینڈ میں ان کے ٹروپس ہیں، یعنی پورے مڈل ایسٹ میں جو ان کی بیسز ہیں جہاں پر ان کے ٹروپس ہیں ریپورٹڈلی، ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. یعنی امریکہ کو ادھر واشنگٹن پہ تو حملہ تھوڑی ہو رہا ہے، مطلب امریکہ پہ حملہ یہی ہوگا نا جہاں پر امریکہ ہے.
یہ جو وارشپس ہیں یا لینڈ میں جہاں جہاں پر ان کے ٹروپس ہیں، تو ان تمام پر ایک بہت انپریسیڈنٹڈ حملے کی اس وقت تیاری کی جا رہی ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے مطلب وہ پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، بھائی جو پہلے سے جنگ چل رہی تھی وہ تو چل رہی ہے، اور اس میں ایڈ آن یہ ہوا ہے کہ امریکی فوجی اغوا ہو گئے ہیں، اور ایڈ آن یہ ہوا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کا راستہ مکمل بند ہو گیا ہے، یہ ایڈ آن ہوا ہے، آئل کی سپلائی معطل ہو گئی ہے، یہ ایڈ آن ہوا ہے۔ لیکن یہ جو امریکہ برطانیہ کا جواب دینا ہے، یہ اگلے آنے والے کسی بھی لمحے یہ جواب دیا جا سکتا ہے، وہ انپریسیڈنٹڈ ہوگا، اور ان تمام ان کے ایسٹس پر یہ حملہ کیا جائے گا۔ اچھا، اب ناظرین میں آپ کو چائنا اور رشیا کا رسپانس بتانے سے پہلے وہ گریٹ گیم بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں یہ گریٹ گیم کیا ہے۔ اب یہ جو جنگ چھڑی گئی ہے، یہ امریکہ اور برطانیہ جو جنگ میں اترے ہیں، اب اس کا پرپس کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اچھا 2 سٹرائکس امریکہ نے کی اینڈ دین اگر یمن کو 1-2 کرے گا اور دونوں کھلی بلی اور گھر بیٹھ جائیں گے، یہ ایسا نہیں ہے۔ اب دوبارہ میری لائن آپ سنیے گا کہ امریکہ اور برطانیہ یہ باقاعدہ جنگ میں اتر چکے ہیں۔ یہ تو مطلب آغاز ہوا ہے نا 1-2 حملوں سے، لیکن یہ باقاعدہ فیصلہ واشنگٹن میں ہوا ہے، اتحاد ہوا ہے دونوں کا، متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم اس جنگ میں اب اتر رہے ہیں۔ اور اس کا آغاز اس طرح چھوٹے موٹے مطلب جو چھوٹے موٹے تو نہیں ہے لیکن اس طرح کے حملوں سے کیا جا رہا ہے، میزائل داغے جا رہے ہیں، فضائیہ جا کر سٹرائکس کر رہی ہے، یہ جنگ کا آغاز اس طرح سے کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ متفقہ طور پر فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ یمن جنگ ہم نے سٹارٹ کر دی ہے اور اس کو اینڈ گیم تک پہنچا کے ہم نے واپس آنا ہے، یہ کوئی 2-4 سٹرائکس والا معاملہ نہیں ہے۔ اب یہ اینڈ گیم کیا ہے اور گریٹ گیم کیا ہے، اس جنگ میں ان دونوں کا اترنے کا مقصد کیا ہے، اور پیچھے جو یورپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی آئیں تو اس کا مقصد کیا ہے، اب وہ میں آپ کو 3-4 صرف پوائنٹس ہے وہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اچھا، اب پہلی وجہ تو ذرا سادہ زبان میں سادہ مثال کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک گاؤں کا چودھری ہوتا ہے، اس کو اگر کوئی تھپڑ مار کے چلا جائے اور چودھری اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے تو باقی بھی سارے تگڑے ہو جائیں گے کہ اس کا مطلب چودھری کو تھپڑ پڑ سکتا ہے۔ تو چودھری کو وہ اپنا دبدبہ قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ چلے تھپڑ تو اس کو پڑ گیا ہے لیکن تھپڑ مارنے والے کو الٹا لٹکایا جائے تاکہ باقی سب کو پتہ چل جائے کہ نہیں چودھری صاحب تگڑے ہیں۔ اگر چودھری صاحب کو کوئی تھپڑ پڑ بھی جاتا ہے تو وہ اس کو الٹا لٹکا دیتے ہیں۔ تو یہ یمن نے تھپڑ مارا ہے امریکہ برطانیہ پر، تو میں ان کی کیلکولیشن بتا رہا ہوں، تو ان کے مطابق اب ضروری ہے کہ یمن کو وہ سزا دی جائے تاکہ جو ہمارا دبدبہ ہے وہ اسی طرح سے قائم رہے۔ ایک چیز یہ سادہ سی مثال آپ سمجھ لیں۔ دوسری چیز کیا ہے کہ باب المندب پر بیسز قائم کی جائیں گی، امریکی برطانوی بیسز باب المندب پر قائم کی جائیں گی اور وہ فار ایور ہوں گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی جب تک کہ وہ قائم رہ سکتی ہیں، 50 سال رہے ہیں، 100 سال رہے ہیں، جب تک کہ دنیا کا اقتدار اس طرف شفٹ نہیں ہو جاتا۔ میں ان کی کیلکولیشن بتا رہا ہوں کیونکہ یہ اقتدار تو اب یہ دنوں کی گیم ہے اور 1-2 سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ ادھر اقتدار شفٹ ہو رہا ہے، لیکن ان کے مطابق یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ بیسز قائم کریں گے۔ اب میں ایک چیز میں نے آج سے غالباً کو 50-60 دن پہلے ایک ولاگ میں کہی تھی اور میں نے کہا تھا کہ مجھے خدشہ ہے کہ یمن پر حملہ ہوگا، اور اس کی وجہ مجھے جو سمجھ آئی تھی وہ یہ تھی اور جو آج بالکل اسی طرح ہوا ہے کہ دیکھیں اگر آپ پوری امریکی پالیسی اٹھا کر دیکھیں تو ان کو دنیا میں کسی بھی کونے میں کہیں سے بھی کوئی خطرہ معلوم ہوتا ہے تو وہ اس خطرے کو جا کر ایریڈیکیٹ کرتے ہیں، اس خطرے کو ختم کرتے ہیں۔ مثال لیجئے، عراق کا تیل بند ہوا امریکہ کے لیے، صدام حسین ان کے خلاف کھڑا ہوا، انہوں نے کیا کیا؟ وہ عراق میں گھسے، صدام حسین کے ساتھ جو ہوا آپ کو پتہ ہے، آئل فیلڈز پر قبضہ کر لیا، آج تک وہاں سے آئل نکال رہے ہیں۔ یعنی دیکھیں نا، سعودی عرب ان کو آئل دے رہا ہے، یو اے دے رہا ہے، قطر، باقی سارے تو جہاں سے رکاوٹ ان کو بنی تھی عراق جو کھڑا ہو گیا تھا ان کے خلاف، معمر قذافی جس نے کہا تھا ہم نے آپ کی کرنسی میں تیل آپ کو نہیں بیچنا، تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ تو سیم ایسا ہی اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں تو کیا ان کو کسی راستے سے گزرنے میں کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے جو امریکہ کا راستہ روک سکے؟ تو دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ وہ اس وقت یمن ایک ایسا ملک پیدا ہوا جس نے ان کا راستہ روکا۔ تو اب ضروری تھا کہ مطلب دیکھیں نا، راستہ رک گیا تو اٹس مین کہ فی الحال اگر ہم صلح صفائی سے کام چلا بھی لیں تو کل کو بھی یمن کے پاس یہ طاقت ہے کہ ہماری کمزوری ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے کہ وہ کبھی بھی یہ راستہ بند کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم نے اس کا مستقل سولوشن نکالنا ہے کہ یمن میں دوبارہ کبھی جرت نہ ہو کہ وہ ہمارا راستہ بند کر سکے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یمن پر جنگ چھیڑ کر اس کو ہرا کر اور پھر وہاں پر بیسز قائم کی جائیں، بالکل ویسے ہی جیسے عراق میں کی گئی، باقی مڈل ایسٹ میں کی گئی ہیں، کہ وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارا کنٹرول ہو، دوبارہ یمن کو یہ موقع بھی نہ ملے۔ یعنی دیکھیں ایک تو یہ تھا کہ وہ
فی الحال نیگوسیشن کرواتے اور معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرتے یہ راستہ کھل جاتا، لیکن پھر بھی یمن کبھی بھی راستہ بند کر سکتا ہے امریکہ کے لیے، کیونکہ ان کے پیچھے ایران کھڑا ہوا ہے، کبھی ایران چاہے تو وہ ان کا راستہ بند کروا سکتا ہے۔ تو وہ ان کی پالیسی یہ ہے کہ کوئی بھی خطرہ وہ چاہے 10 سال کے بعد بھی آنا ہے تو اس کو فل فور ایریڈیکیٹ کرو، یہ ان کی پالیسی ہے۔ اس لیے میں نے آج سے کچھ 60-70 دن پہلے کہا تھا کہ یمن پر حملہ ہوگا، تو دوسری بڑی وجہ یمن پر حملہ کرنے کی یہ ہے کہ اس تھریٹ کو ہمیشہ کے لیے ایریڈیکیٹ کرنا اور یہاں پر بیسز قائم کرنا۔ اچھا، تیسری جو بڑی وجہ ہے وہ ہے اسرائیل کو بچانا۔ دیکھیں، اسرائیل نے یہ کہا تھا، آج سے اگر کوئی 10-15 دن پہلے چلے جائے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم 6 محاذوں پر لڑ رہے ہیں اور 7ویں محاذ پر ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ آ کر جواب دے، اور وہ 7واں محاذ کون سا تھا؟ وہ یمن اور ایران کا محاذ تھا۔ دیکھیں، اب اسرائیل جو ہے وہ حزب اللہ کے ساتھ بھی لڑ رہا ہے، شام کے ساتھ بھی، عراق کے ساتھ بھی، ویسٹ بینک کے ساتھ بھی، اینڈ غزہ کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے، ان تمام اطراف میں وہ لڑ رہا ہے، لیکن کہاں پر وہ رسپونڈ نہیں کر پا رہا؟ وہ یمن کو رسپونڈ نہیں نہ کر پا رہا۔ 1600 کلومیٹر دور یمن پر کون سا حملہ اسرائیل نے کیا؟ ایک بھی نہیں کیا۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان سے ہم نہیں لڑ سکتے، ان سے ویسے تو وہ کسی سے بھی نہیں لڑ سکتے، لیکن یہ تھا کہ انوالومنٹ ہو امریکہ کی اور امریکہ خود آئے اور یہاں پر آ کر ان کو کنفرنٹ کرے، ان کو فیس کرے۔ تو یہ ایک وجہ، جو ایک بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو بچانے کے لیے جنگ کی گئی ہے، کیونکہ یمن بہت بڑا تھریٹ اس وقت اسرائیل کے لیے پیدا ہو چکا ہے۔ تو یمن اور ایران کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور اسرائیل کو بچانے کے لیے اس وقت امریکہ خود میدان میں اتر چکا ہے۔ اور آخری جو بڑی وجہ ہے وہ ہے چائنا کو کنفرنٹ کرنا۔ دیکھیں، یہ اب بات طے ہو چکی ہے، پوری دنیا کا اس وقت کنسنسس ہے، پوری دنیا کے ملٹری ایکسپرٹ کا اس پر کنسنسس ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ دنیا کے فیوچر کا فیصلہ کرے گی، جو نیا ورلڈ آرڈر ہوگا اس کا فیصلہ کرے گی۔ جو اس جنگ میں جیتے گا وہ دنیا کو چلائے گا۔ اگر امریکہ یہ جنگ جیتا ہے تو وہ اپنے اقتدار کو جو کہ اس کے ہاتھوں سے کھسک رہا ہے، اب دیکھیں نا کہ ڈی ڈالرائزیشن ہو رہی ہے، برکس بن چکا ہے، وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے ممالک، یہ انڈیا، چائنا، رشیا، ایران، باقی ممالک، ہم سعودی عرب، یو اے، یہ ہم اپنی کرنسی میں ٹریڈ کریں گے اور ڈالر میں نہیں کریں گے۔ ایران کتنے ہی ملکوں کے ساتھ معاہدہ کر چکا ہے کہ مطلب ان کا جو دنیا میں اقتدار ہے وہ کھسکتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس کھسکتے اقتدار پر اس کو دوبارہ سے قابو کرنے کے لیے اور اس اقتدار کو طول دینے کے لیے ضروری ہے کہ ملٹری مائٹ کے ذریعے دوبارہ سے اپنا دبدبہ قائم کیا جائے۔ تو اگر یہ امریکہ جنگ جیتتا ہے تو وہ اس کا اقتدار طویل ہو جائے گا، اور اگر یہ جنگ یمن جیت جاتا ہے، ایران، غزہ، یہ ایک ہی چیز ہے، اگر یہ والا بلاک جیتتا ہے تو وہ دنیا کو اپنے حساب سے چلائیں گے۔ وہ پھر دنیا میں جو نیا ورلڈ آرڈر کی بات ہو رہی ہے وہ پھر یقینی ہو جائے گا، وہ پریکٹیکل ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے جنگ جیتی ہوگی اور امریکہ کو مڈل ایسٹ سے وہ مار بھگائیں گے۔ اور جب امریکہ کو مڈل ایسٹ سے مار پڑے گی اور یہاں سے وہ نکلے گا تو مڈل ایسٹ ان کے ہاتھ سے گیا تو دنیا کا اقتدار ان کے ہاتھ سے گیا۔ تو اسی لیے اور جب مطلب ایران کے ہاتھ میں وہ چیز آ گئی ترکمین کے اس بلاک میں، یعنی ایک تو یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں ایران لیڈ کر رہا ہے، لیکن ایران کے پیچھے کون ہے؟ وہ چائنا اور رشیا ہے، جیسے اسرائیل کے پیچھے امریکہ، برطانیہ اور باقی ہیں۔ تو ایران کے جیت گیا، سو چائنا اور رشیا جیت گیا۔ اب مثال لیجئے، جیسے افغانستان کی وار ہوئی تھی، جو رشیا کی وار ہوئی تھی، تو افغانستان میں رشیا ہارا تھا، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ رشیا ٹوٹ گیا۔ اور بھائی جنگ تو افغانستان میں ہو رہی تھی، کوئی افغانستان کی فوجیں رشیا میں تو نہیں گھس گئی تھی، تو یہ جنگ ہارنے کے بعد ایسا کیا ہوا کہ رشیا ٹوٹ گیا؟ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اس کا جو مطلب جو کانسیکوینسز آئیں گے یہ جنگ ہارنے والے کے لیے، اس کے اقتدار کا فیصلہ ہوگا۔ یہ جنگ بے شک لڑی یہاں پر اس مڈل ایسٹ میں جائے گی، لیکن وہ دونوں بلاکوں کی اقتدار کی جنگ ہوگی۔ تو یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ اگر یہاں پر اب امریکہ نہیں آتا تو اسرائیل نے یہ جنگ ہار جانی تھی، اور اگر اسرائیل کے ذریعے وہ مڈل ایسٹ کو کنٹرول کرتے ہیں اینڈ دین اسرائیل ہارا، ان کو یہاں سے اپنی بیسز ختم کرنی پڑی تھی، امریکہ کو کرنی پڑیں گی، یہاں سے ان کو نکلنا پڑے گا۔ تو یہ ضروری ہے کہ اپنے مڈل ایسٹ میں اپنی پریزنس کو قائم رکھنے کے لیے یہ جو جنگ چھڑی ہے اس میں اسرائیل کو بھی فاتح کروانا اور امریکہ کا بھی اس میں فاتح ہونا، اس لیے اب وہ باقاعدہ جنگ میں اتر چکے ہیں۔ تو یہ اصل میں اینڈ گیم ہے، اس لیے اب یہ جنگ ایک فیصلہ کن جنگ ہے، اور یہ کوئی جھڑپے شڑپے اس کو مت سمجھے، یہ ایک فیصلہ کن جنگ ہے جو چھڑ چکی ہے، جس کا آغاز ان حملوں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اور اب یمن، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ اسیس کر رہے ہیں، تو اب جو یمن کا رسپانس ہوگا وہ اس ساری گیم کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے رسپانس دینا ہے، کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ چلیں انہوں نے ایک حملہ کیا، ایک جہاز ہم ان کا تباہ کر دیں گے تو حساب برابر ہے۔ اب یہ حساب برابر والی بات نہیں ہے۔
اب یہ اتنی بڑی گریٹ گیم ہے تو اس گریٹ گیم کے مطابق یمن نے رسپانس کرنا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی اور اس جنگ کا مدعا آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اور اب میں آپ کو جلدی چائنا اور رشیا کا جو اس پر فل فور رسپانس سمجھ آیا ہے. اور اب یہ جو گریٹ گیم آپ کے ذہن میں آئی ہے آپ کو چائنا اور رشیا کا رسپانس آپ نے اسی چیز کے ساتھ لنک کرنا ہے کہ یہ والی طاقتیں اور وہ والی پوری اس جنگ میں انوالو ہیں. تو چائنا اور رشیا کا سیکورٹی کونسل میں فل فور سخت ریئیکشن آیا ہے. رشیا نے کہا we called for an end to the war in Gaza so that the scope of the conflict would not expand, but Washington obstruct all attempts by the Security Council. The confrontation is expanding in Red Sea and the Gulf of Aden, and the coalition countries threaten to expand the confrontation further. اور چائنا نے کیا کہا؟ No country would have misinterpreted the Security Council resolution, and we do not see how these attacks will contribute to political solution to the Yemeni crisis. The lasting thing the region need is reckless military adventure, and what is required is dialogue, consultation, and calm. The attacks on Yemen did not stop at destroying facilities, but rather raised more tension in the region. Israel continues its blind bombing of Gaza and deprives the population of everything. The Israeli did not leave a safe place for the residents of Gaza and want to eliminate any solution to the Palestine issue. تو یہ چائنا رشیا کا وہاں پر یہ سامنے آیا ان کی پالیسی سٹیٹمنٹ. اور یہ سیکورٹی کونسل کا اس وقت اجلاس جاری ہے. اور آپ دیکھیں کہ ابھی سیکورٹی کونسل میں کل یا پرسوں جو قرارداد امریکہ نے پیش کی کہ یمن بڑا غلط کر رہا ہے, یمن فلانا کر رہا ہے, تو ان دونوں نے ابسٹین کیا اور انہوں نے کہا کہ جو یمن کر رہا ہے وہ غزہ سے لنک ہے, تو اگر آپ یمن کو روکنا چاہتے ہیں تو غزہ کی جنگ بند کروائیں. تو یہ کیا ہے؟ تو یہ مطلب پورے عالمی محاذ پر پوری طرح سے چائنا اور رشیا جو ہے وہ ان کو یمن کو اور غزہ کا جو محاذ ہے اس کو سنبھالے ہوئے ہیں. اچھا اب ناظرین یو کے اور یو ایس کا میں جو ریوولٹ ہوا ہے اس کو جلدی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. ناظرین ریوولٹ اس وقت شدید ہوتا جا رہا ہے, ہر حملے کے ساتھ شدید ہو رہا ہے اور ان کی پارلیمنٹ سے, ان کے میڈیا سے, ان کے عوام سے بہت سخت ریئیکشن آ رہا ہے. مثال کے طور پر امریکہ کا آپ دیکھیں, یو ایس گورنمنٹس امپلائز فرام اباؤٹ 20 ایجنسیز آر پلاننگ ٹو اسٹرائک نیکسٹ ٹیوزڈے ٹو پروٹیسٹ بائیڈنس پالیسیز ان غزہ. اور یہ برطانیہ سے آپ دیکھیں ان کی جو ممبر آف پارلیمنٹ ہے زہرا سلطانہ, وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اٹس انٹرسٹنگ ہاؤ دا یو کے اینڈ یو ایس گورنمنٹس ول لانچ اے ملٹری اسالٹ to protect international trade but will not call for immediate ceasefire to stop a genocide. اب یہ بڑی, میں کہتا ہوں بڑا زبردست انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بھائی دیکھیں نا, اگر آپ یہ انٹرنیشنل ٹریڈ کو کھلوانا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے سمپل حل کیا ہے؟ وہ ایک گولی چلے بغیر بھی, ایک بھی نقصان ہوئے بغیر آپ یہ راستہ کھلوا سکتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو کہیں کہ آپ جنگ بند کریں اور یہ راستہ بھی کھل جائے گا, سب نارمل ہو جائے گا. لیکن اگر اسرائیل اس وقت یہ جنگ بندی کرتا ہے تو یہ اسرائیل کی ہار ہوگی, اور یہ وہی ہار ہے جس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر اسرائیل یہاں پر ہارا تو اس کا یہ آگے سے اس کا کانسیکوینسز امریکہ اور اسرائیل کو بھگتنے پڑیں گے. تو اس وقت اسرائیل کا جنگ بند کرنا اس کی ہار ہے, تو اسی لیے امریکہ اس کو مجبور نہیں کر رہا کہ تم جنگ بندی کرو. اور اسی لیے دنیا جو یہ بیانیہ دنیا کو بیچنا چاہ رہے ہیں کہ ہم دنیا کی ٹریڈ بچا رہے ہیں, وہ دنیا ماننے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ دنیا کو پتا ہے کہ امریکہ اس جنگ میں کیوں کودا ہے. اگر امریکہ کو واقعتاً کوئی انٹرنیشنل ٹریڈ کی فکر ہے تو پھر وہ ادھر جنگ بندی کروائے گا تو انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے وہ سیف اینڈ سیکیور ہو جائے گی. تو یہ دنیا کو بھی بات سمجھ آئے. اور یہ ریوولٹ آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو امریکہ کی جنگ ہارنے کے یہ اشارے ہیں, یعنی امریکہ جنگ میں کود تو گیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ ہم ملٹری مائٹ کے ذریعے اپنے اقتدار کو واپس چھینیں گے اور اس کو طول دیں گے, لیکن یہ اشارے ہیں کہ یہ جنگ امریکہ ہارے گا. کیونکہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امریکہ اور برطانیہ کسی ایسی جنگ میں گئے ہوں جہاں پر ان کا پارلیمنٹ بھی خلاف ہو, جہاں پر میڈیا بھی خلاف ہو, جہاں پر عوام بھی خلاف ہو. کبھی ایسا تاریخ میں نہیں ہوا. اور ان پر ابھی مطلب 2-3 حملے ہوئے ہیں اور اتنی زیادہ ریزنٹمنٹ بڑھ گئی ہے, وہاں پر سٹرائکس ہونا شروع ہو گئی ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی, مطلب وہاں پر سٹرائکس ہونا شروع ہو گئی ہیں. پارلیمنٹ کا اتنا سخت ریئیکشن آیا ہے, تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کے لیے جنگ جیتنا ناممکن ہے اور اس کے بہت برے نتائج ان کو بھگتنے پڑیں گے. بہرحال یہ تازہ ترین حقائق تھے, آپ کے ساتھ شیئر کیے. شاید ویڈیو لمبی ہو گئی لیکن یہ حقائق آپ تک پہنچانا ضروری تھا. اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت, اللہ حافظ.